अस्सलाम वालेकुम। आज के सच के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी। आज भी 3 इश्यूज़ पे बात करेंगे। सबसे बड़ी खबर आर्मी चीफ का ख़िताब है उलमा कौंसिल से, और उलमा कॉन्फ्रेंस से ख़िताब के बाद उन्होंने बहुत ही वाज़े पैगाम दिया है। बड़ा दो टोक पैगाम इमरान खान साहब के लिए दिया है, अफ़गानिस्तान के लिए दिया है और पाकिस्तान के उलमा के लिए भी दिया है। तो बड़ा दिलचस्प तफसीलात हैं उसके हवाले से जो आज कॉन्फ्रेंस हुई है। दूसरी ख़बर जी, शहबाज शरीफ का बयान सुबह से वायरल है, जो आज उसी उलमा कौंसिल में उन्होंने जो बयान दिया और उसमें जो उन्होंने बात की और जो आर्मी चीफ़ के हवाले से कलमात कहे, उनके हवाले से वो सोशल मीडिया पे बड़े वायरल हो रहे हैं। और वो किस्म के उनके हवाले से आपसे बात करेंगे कि उन्होंने क्या बात की और क्यों वो वायरल हो रहा है। और उसके अलावा जी तीसरी ख़बर ये है कि बरतानिया में पुलिस जनाब सोशल मीडिया पोस्ट पे बंदे पकड़ रही है, और सोशल मीडिया के लिए एक ऐसे पुलिस का स्क्वाड तश्कील दिया गया जो सोशल मीडिया पे बैठ के चेक कर रहा है किसने क्या पोस्ट की, किसने क्या ट्वीट की, और ट्वीट अपनी मर्ज़ी के जो जराइम हैं उनके हवाले से किसकी भी ट्वीट होती है उसके घर पहुंच जाते हैं कि जी आपकी ये पोस्ट है, ये ट्वीट है, आ जाओ साढ़े नाल। ये क्या चल रहा है वहाँ पे और ये किसने ये कहा कि हमने स्क्वाड बनाया है, उसके हवाले से मैं आपको स्काई न्यूज़ की ख़बर के हवाले से आपको वो भी बात करूँगा। सबसे पहले जनाब, अगर चैनल आपको पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर करें। बाकी प्रोटोकॉल आपको पता है क्या करना है, कुछ अप्रिसिएशन होनी चाहिए। हम तो आपके सामने मौजूद ही रहेंगे। सबसे पहले जी आज की बड़ी खबर जी, बानी पीटीआई, मैं साथ साथ बताऊँ आर्मी चीफ़ ने जो कहा है वो तो कहा है। उससे पहले इमरान खान साहब की आज फिर जेल में गुफ्तगू हुई है और उसमें उन्होंने फिर कहा है कि मैं माफ़ी क्यों मांगूं और किस बात पे माफ़ी मांगूं। हाँ, अलबत्ता सीसीटीवी फुटेज से साबित हो जाए और सीसीटीवी फुटेज भी दिखाई जाए, अगर मेरे कारकुन मुलव्वस होंगे तो मैं उनको बिल्कुल सज़ा मिलनी चाहिए और मैं माफ़ी भी मांग लूँगा, लेकिन अदरवाइज़ मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। हमारी भी इज़्ज़त होती है। जो तकरीबन कम व बेश कल की बातें थी उसमें उन्होंने कहा, और उन्होंने कहा कि उन्होंने अलबत्ता एक और बड़ी बात जो कही है वो हुकूमत के हवाले से कही है कि ये हुकूमत 2 माह की मेहमान है, 2 माह बाद ये हुकूमत नहीं रहेगी। एग्जैक्ट उन्होंने टाइम लाइन दी है कि ये 2 महीने में फ़ारिग हो जाएंगे शहबाज शरीफ और उनके साथी। तो कितनी हद तक इस पर अमल होता है और क्या हुकूमत सीसीटीवी फुटेज देती है कि नहीं, ये बात देखने वाली होगी। हुकूमत की तरफ से जो बात आ रही है सामने, उन्हें कहा जा रहा है कि जी कौन सी सीसीटीवी फुटेज की आपको ज़रूरत है, आप पहले ही इतने सारे लोगों के इतराफ़ी बयानात हैं, वीडियोज़ हैं जिनमें वो कहा गया। लेकिन उसके अलावा ये भी बयान आ रहा है सामने हुकूमती अकाउंट से कि जी आपको सीसीटीवी फुटेज चाहिए, आप कोर्ट्स में आ जाएं और कोर्ट से कहें और कोर्ट्स मंगवाएं। आपको तो नहीं दी जा सकती लेकिन कोर्ट्स में पेश की जा सकती हैं सीसीटीवी फुटेजेस। तो अब देखते हैं क्या वो कोर्ट में आके ये फुटेज का मुतालबा करते हैं या नहीं करते। अच्छा जी, जो सबसे बड़ी आज की खबर है वो आर्मी चीफ़ का दो टोक पैगाम है, और उन्होंने कहा है कि रब काबा की कसम, जो पाकिस्तान में फितना और फसाद और इंतशार फैलाएगा हम उसके सामने खड़े होंगे। और बहुत वाज़ेह पैगाम दिया है। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने कहा है, अल्लाह ताला का हुक्म है कि दीन में कोई जबर नहीं है। किसी ने पाकिस्तान में इंतशार की कोशिश की तो रब करीम की कसम कि हम पाक फ़ौज उसके आगे खड़ी होगी, यानी और दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये मुल्क कायम रहने के लिए बना है। उन्होंने फितना का लफ्ज़, आपको पता है फितना का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, और कुछ लोग का कहना है कि फितना का लफ्ज़ जो है वो पाकिस्तानी सियासत में जो आया है, अभी जो रिसेंटली यूज़ होना शुरू हुआ है, उसमें भी उससे पहले थिंकिंग वहाँ की ही थी और कहीं उन्होंने पहले यूज़ किया था। तो आर्मी चीफ़ ने आज फितना के हवाले से बहुत कही। उन्होंने कहा कि फितना जो है अल्लाह के नज़दीक फसाद जो है, फसाद फिल अर्ज़ सबसे बड़ा जुर्म है। और ये बात सही भी है, जो अगर कुरान तर्जमे से आप पढ़ें तो वल फितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल कहा गया, कत्ल से भी बड़ा फसाद वो है फितना है। और फसाद भी इतनी बड़ी चीज़ है कि उसके साथ कताल भी है, कि अगर कोई फसाद दुनिया में फैलाए तो उसके साथ आप कताल कर सकते हैं। तो उन्होंने ये कहा, उन्होंने कुरानी आयत के हवाले भी दिए और इकबाल के शेर भी बहुत पढ़े। उन्होंने कहा जी पाक फ़ौज अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फ़साद फिल अर्ज़ के ख़ात्मे के लिए जीतोजहद कर रही है। जो शरीयत और आइन को नहीं मानते हम उन्हें पाकिस्तानी नहीं मानते। ये उनका पैगाम वो ख़वारिज के हवाले से जो कह रहे थे कि उनके लिए किया गया है। उन्होंने कहा पाकिस्तान ने 40 साल से ज़्यादा अरसा तक लाखों अफ़गानों की मेहमान नवाज़ी की है, और अफ़गानिस्तान के लिए बड़ा दो टोक मैसेज दिया। उन्होंने कहा कि इन ख़वारिज के लिए आप हमारे से ताल्लुक़ ख़राब करें, जो हम आपके बरसों के पड़ोसी हैं, आपके मोहसिन हैं, आपके साथ देने वाले हमदर्द हैं, बरादर इस्लामी मुल्क हैं, यानी कि आप टीटीपी के लिए आप ये ना करें और आप हमारे साथ ताल्लुक़ ना ख़राब करें। अफ़गानिस्तान को मैसेज दिया उन्होंने। उलमा मसाइक से मिलने का मकसद भी यही था कि दहशत गर्दी के हवाले से ज़ाहिर है इस्लाम का नाम चूँकि यूज़ किया जाता है, तो उन्होंने कहा कि उलमा को साथ लिया जाए और इस्लामी तालीमात के मुताबिक देखा जाए कि मुल्क में फ़साद नहीं होना चाहिए। ये दहशत गर्दी जो है ये फ़साद है और पाकिस्तान को तबाह करने की साजिश है। उन्होंने कहा उसके ख़िलाफ़ हम खड़े होंगे। उन्होंने ख़वारिज को कहा कि एक बहुत बड़ा फितना है, और फिर उन्होंने अल्लामा इकबाल को वो शेर पढ़ा
کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر تو کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ یہ علامہ اقبال کے اشعار ہیں۔ انہوں نے میسیج عمران خان صاحب کے لیے، ان کی پارٹیز کے لیے بھی کہا کہ ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ اگر احتجاج کرنا ہے تو ضرور کریں لیکن پرامن رہیں۔ یہ ظاہر ہے پی ٹی آئی کے لیے بھی اور باقی جماعتوں کے لیے بھی ہے کہ اگر آپ پاکستان میں احتجاج کرنا چاہتے ہیں تو آپ کریں لیکن پرامن رہیں، شدت پسندی نہ کریں۔ انہوں نے شدت پسندی پہ بات کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ دین میں جبر نہیں ہے۔ انہوں نے پھر جرائم اور اسمگلر مافیا کے حوالے سے کہا کہ دہشت گردی کی پشنائی یہی لوگ کر رہے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے انتشار پھیلایا جا رہا ہے، یہ جو ہمیشہ وہ کہتے ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ پھر انہوں نے ایک بات کی جو کہ ہیڈ لائنز میں آ رہی ہے اور کوٹ کی جا رہی ہے، اس پر انہوں نے کہا کہ اس پاکستان پر لاکھوں عاصم منیر، لاکھوں علماء کرام اور لاکھوں سیاستدان قربان ہیں کیونکہ پاکستان سب سے اہم ہے۔ انہوں نے کہا اگر ریاست کی اہمیت جاننی ہے تو عراق، شام اور لیبیا سے پوچھیں۔ علماء مشائخ سے انہوں نے التماس کیا کہ وہ شدت پسندی ہے، تفریق کے بجائے تحمل اور اعتماد کو فروغ دیں۔ باقی انہوں نے علامہ اقبال کا یہ شعر پڑھا، مغربی تہذیب کے خلاف بھی بات کی۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے وہ آئیڈیل نہیں ہے، ہمارے لیے اپنی مشرقی تہذیب ہے۔ انہوں نے کہا اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب پہ نہ کر، اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ یہ علامہ اقبال کا شعر ہے، یہ بھی انہوں نے پڑھا۔ اور انہوں نے پھر بنگلہ دیش کی صورتحال پہ بھی بڑا واضح موقف دیا اور انہوں نے کہا کہ وہ لوگ کدھر ہیں جو کہتے تھے کہ ہم نے نظریہ پاکستان، دو قومی نظریہ یعنی کو خلیج بنگال میں ڈبو دیا۔ یہ اندرا گاندھی کا بیان تھا جب بنگلہ دیش بنا تھا۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے وہاں شیخ مجیب کے پتلے جلائے جا رہے ہیں، حسینہ واجد کو باہر نکالا گیا، اور یہ جو تقسیم ہے اور جو لوگ رضاکار تھے اس زمانے کے اور جو باقی سارے لوگ تھے وہ اب انہوں نے تحریک چلائی اور کامیاب ہوئی، تو اب وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جو یہ تقسیم والی بات تھی وہ لوگوں نے مسترد کی ہے۔ تو انہوں نے کہا وہ لوگ اب کدھر ہیں۔ پھر فلسطین اور غزہ پہ بھی انہوں نے بات چیت کی اور غزہ اور فلسطین کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ خون کے آنسو ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو ظلم ہو رہا ہے، اور پاک فوج نے ظاہر ہے وہاں امداد بھی بھیجی ہے۔ اب اسی کانفرنس میں جناب آرمی چیف کا خطاب ہوا۔ آرمی چیف کے خطاب کے بعد پروٹوکول یہی ہے، پرائم منسٹر ظاہر ہے، پرائم منسٹر بینگ پرائم منسٹر چیف آف دا ایگزیکٹو، پاکستان میں ایگزیکٹو کے سربراہ ہیں، وہ سمجھیں نہ سمجھیں لیکن وہ سربراہ ہوتے ہیں، تو وہ خطاب آخر میں کرتے ہیں اور ظاہر ہے چیف آف آرمی اسٹاف ان کے ماتحت ہوتے ہیں۔ مگر آج جو پرائم منسٹر نے خطاب کیا اور جب خطاب شروع کیا تو اس وقت جو تہلکہ مچا اور اس وقت جو انہوں نے بات چیت کی تو اس سے وائرل ہو گیا انسٹنٹلی۔ انہوں نے سب سے پہلے تو یہ کہا کہ آرمی چیف کے خطاب کے بعد اب میرے خطاب کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی جتنی انہوں نے مدلل کیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ انہوں نے جو قرآن مجید کے حافظ ہیں اور ان کے اوپر جو قرآن کا نور ہے وہ ان کے باتوں میں نظر آتا ہے، ان کے اعمال میں نظر آتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ آرمی چیف عاصم منیر کے اقوال ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ یعنی یار وہ مشعل راہ والا لفظ ہم یوز کرتے ہیں ایسے لیڈرز کا کول جو ہمارے لیے آئیڈیلز ہوتے ہیں، جیسے کہ قائد اعظم کے لیے۔ تو کیا شہباز شریف صاحب کو جو قائد اعظم کے حوالے سے، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے 14 اگست کے لیے تقریر میں کرنا تھا کہ قائد اعظم کے اقوال ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، انہوں نے آج آرمی چیف کے لیے وہی لفظ کیے کہ جی وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ آرمی اور فوج کے درمیان، آرمی اور پاکستان کی حکومت کے درمیان اور سول حکومت کے درمیان جتنے اچھے آئیڈیا تعلقات ہیں انہوں نے کبھی تاریخ میں نہیں دیکھے، انہوں نے اپنے پورے سیاسی کیریئر میں نہیں دیکھے۔ ویسے تو خان صاحب بھی یہ کہتے تھے، شہباز شریف صاحب، کہ ہم اتنے اینٹی پتہ نہیں سویلین بالادستی کے حامی جرنل ہیں باجوہ، ان جیسے باجوہ جیسے کوئی جمہوری جرنیل میں نے نہیں دیکھا۔ تو یہ باتیں کرنے والی ہوتی ہیں۔ بھائی شہباز شریف صاحب نے، میں شہباز شریف صاحب کی جگہ اگر نواز شریف ہوتے تو یہ تقریر میں اس طریقے کے الفاظ یوز نہ کرتے۔ ایک پرائم منسٹر کا ڈیکورم بھی ہوتا ہے۔ بہرحال لوگ، اب میں نے دیکھا ہے کہ صرف صرف پی ٹی آئی والے نہیں، نون لیگ والے بھی ان پہ تنقید کر رہے ہیں کہ بھائی آپ کو کیا ضرورت ہے، آپ بات کریں، اپنی گریس بھی تو دکھائیں، گریس کے ساتھ آپ بات کریں۔ پرائم منسٹر کا کنکلوڈنگ ریمارکس ہوتے ہیں، آپ اپنے طور پہ بات اپنی کریں اور پہنچائیں اپنی بات، اپنا میسیج دیں۔ آپ یو آر سپوز ٹو بی دا لیڈر آف دا نیشن، ایکٹ لائک دیٹ۔ تو وہ اس میں ان کا نظر نہیں آ رہا تھا۔ ان کے لیڈر چونکہ آرمی چیف ہیں اور تو انہوں نے سارے خراج تحسین ان کو پیش کر دیا اور انہی کی تقریر کو مستعار لیا اور کہا کہ وہ تعلیمات ہمارے لیے روشن ہیں۔ اس وجہ سے وہ وائرل ہو رہے ہیں۔ اب آخری خبر کی طرف آتے ہیں آج کی، اور وہ ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے۔ میں حیران اس لیے ہو رہا تھا کہ میں نے دیکھ رہا ہوں خبر، ایلون مسک نے ٹویٹ کیا ہوا ہے اسکائی نیوز کی خبر کو، اور اسکائی نیوز نے کیا ٹویٹ کیا ہوا ہے، اسکائی نیوز نے خبریں لگائی ہوئی ہیں اور وہاں پہ انہوں نے بات کی ہوئی ہے جو ان کے
پروسیکیوٹر ہیں اور جو چیف پروسیکیوٹر ہیں، جیسے ان کے ہیڈ ہیں، جیسے کوئی ان کے انٹیریئر منسٹر ہوتے ہیں اور ان کی جو ساری ان چیزوں کو ڈیل کرتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، جو پکڑنے والے لوگ ہوتے ہیں، پولیس وغیرہ لا انفورسمنٹ کے ہیڈ ہیں، ان سے انہوں نے بات کی اور انہوں نے جناب انہوں نے کیا کہا کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کو ہم مانیٹر کر رہے ہیں، کیونکہ یہ جو فساد برطانیہ میں دنگے فساد ہوئے ہیں، 200 سے زائد گرفتاریاں ہوئی ہیں، دکانیں لوٹ لی گئی ہیں، مسجدوں کو وینڈلائز کیا گیا، نفرت کا بازار گرم کیا گیا، مالز کو لوٹا گیا، توڑ پھوڑ ہو رہی ہے، پولیس والوں کو نیندیں نہیں آ رہی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں پولیس والے راتوں کو اٹھ کے جو ہے وہ ٹراما کا شکار ہو رہے ہیں جتنے فساد ہوئے ہیں۔ اس فساد کے بعد وہاں پہ سوشل میڈیا کو بہت قصوروار گردانا گیا، پرائم منسٹر نے بھی کہا، باقیوں نے بھی کہا۔ ایلون مسک چونکہ وہاں پر جو وائٹ سپریمیسسٹ ہیں، جو کہ سفید فام نسلی امتیاز کے وہ ہیں، ان کو زیادہ سپورٹ کرتے ہیں، تو وہ ٹویٹر پہ کہتے ہیں کہ یہ کیوں پکڑ رہے ہیں بھائی، انہوں نے ٹویٹ کی ہے۔ لیکن برطانیہ کے چیف جنہوں نے یہ بات کی ہے، پروسیکیوٹر جو ہیں، انہوں نے کیا کہ پبلک پروسیکیوٹر، انہوں نے کہا کہ جی ڈائریکٹر پبلک پروسیکیوٹر کی گفتگو ہے اسکائی نیوز سے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک اسپیشل پولیس کے کچھ لوگ رکھے ہوئے ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں اور سوشل میڈیا پہ چیک کرتے ہیں کہ کسی نے ٹویٹ کیا ہے، شیئر کیا ہے جو نسل پرستانہ قسم کے ریمارکس ہیں، جس میں وائلنس کو، تشدد کو ہوا دی جاتی ہے، جو شیئر کر رہے ہیں ہم اس کو جا کے پکڑ رہے ہیں۔ اور ایک ویڈیو بھی شیئر کی گئی ہے جس میں ایک بندے کو آ کے پولیس بتا رہی ہے کہ آپ کو اس بات پہ اریسٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ نے فیس بک پوسٹ شیئر کی ہے اور فیس بک پہ اپنے یہ لکھا ہے، ٹویٹر پہ پوسٹوں پہ کیا جا رہا ہے اور ری ٹویٹ پہ بھی پکڑا جا رہا ہے۔ اس لیے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ سوشل میڈیا اس وقت بم سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اب بم سے کیا ہوتا ہے؟ بندے مر جاتے ہیں، تباہی ہوتی ہے، اور سوشل میڈیا سے بھی یہی ہوتا ہے۔ اگر آپ اتنی نفرت پھیلا دیں، ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں کہ 2018-19 میں انڈیا میں ایک دفعہ ہوا کہ ایک مسلمان، وہاں پر مسلمان قطر سے آیا ہوا تھا کہ کس ملک سے باہر سے آیا ہوا تھا، وہ کسی اسکول سے گزرا اور وہاں پہ اس نے بچوں کو چاکلیٹ دی۔ افواہ کیا پھیلائی گئی ہندوؤں کی طرف سے کہ جی یہ مسلمان جو ہے نا بچوں کو اغوا کرنے میں ملوث ہے، اور ان کی تصویریں کسی نے کھینچ کے پھیلا دی۔ ود ان منٹس جو ہے وہ لڑکے پکڑے گئے، وہ مسلمان لڑکے 2-3 جو تھے بیچارے چاکلیٹس دے رہے تھے، ان کو پکڑ کے ان کی بات بھی نہیں سنی، ان کو مار دیا گیا، ان کو قتل کر دیا گیا اس بات پر کہ جی آپ تو بچے اغوا کر رہے ہیں، اور یہ فیک نیوز تھی۔ اور اس فیک نیوز سے آپ دیکھیں وائلنس کو، ایک اتنے تشدد کو ہوا دی۔ اسی طرح فیک نیوز ابھی چلی تھی برطانیہ میں، سوشل میڈیا پہ یہ فیک نیوز چلی کہ جی وہ جو بندہ، جس 17 سال بندہ تھا جس نے بچیوں کو 3 ڈانس کرنے والی بچیاں، چھوٹی بچیوں کا ڈانس کا مقابلہ ہو رہا تھا، اس میں ان بچیوں کو ذبح کر دیا تھا، وہ بندہ مسلمان تھا۔ بعد میں پتہ چلا وہ بندہ مسلمان ہی نہیں، وہ تو چرچ گوئنگ ایک مسلمان ہے، چرچ گوئنگ ایک کرسچن ہے، 17 سال کا ہے، مسلمان سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ وہ امیگرینٹ ہے کہ کشتی پہ بیٹھ کے ہے، وہ پیدا ہی برطانیہ میں ہوا۔ تو سوشل میڈیا اتنی تباہ کن فورس بھی ہو سکتی ہے، اس لیے ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ سوشل میڈیا بالکل مادر پدر آزاد ہو۔ یہ بات جب آپ کے گھر کی طرف آتی ہے تو آپ کو سمجھ آتی ہے، کوئی بھی پارٹی کی حکومت ہو، اگر اس وقت پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ یہ ہونا چاہیے سوشل میڈیا کو بالکل آزاد، تو کل جب ان کی حکومت آئے گی تو یہی پیکا ایکٹ کس نے لایا تھا؟ پی ٹی آئی نے لایا تھا نا۔ کیوں لایا تھا؟ بالکل کچھ جگہوں پہ ایسی ضرور جگہ ہوتی ہے جہاں پہ آپ نہیں کر سکتے، کسی کی آپ خاتون کی تصویریں آپ جعلی لگا کے، جیسے عظمیٰ بخاری کے ساتھ ہوا ہے، اور آپ ان کی تصویریں قابل اعتراض فلم کے ساتھ لگا کے آپ چلا دیں، اس کی تو زندگی برباد ہوگی، وہ تو خودکشی پہ لوگ آمادہ ہو جاتے ہیں۔ تو پھر آپ وہ کس کا، وہ آزادی اظہار ہے کیا؟ اس طرح کی بھی کوئی آزادی ہوتی ہے؟ یہ آزادی جب آپ کے خلاف استعمال ہو تو آپ کبھی مانیں گے یہ آزادی؟ تو ایسا ہی ہے، کچھ باؤنڈ ضرور ہونے چاہیے بھائی۔ اتنی یہ والی آزادی کوئی نہیں ہے کہ آپ کسی کو مروا دیں، آپ قتل اور دنگے اور فساد کروا دیں سوشل میڈیا کے ذریعے، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ حکومت پہ تنقید کر سکتے ہیں، حکومت کی بری باتوں کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں، کچھ چیزیں نہیں ہوئیں وہ کر سکتے ہیں، ان کی کرپشن کو بھی ہائی لائٹ کر سکتے ہیں، لیکن جھوٹ نہیں پھیلا سکتے، فتنہ فساد نہیں پھیلا سکتے، اور ایسی چیزیں نہیں پھیلا سکتے جس سے انتشار اور نفرت پھیلے۔ تو یہ کچھ نہ کچھ ہمیں ضرور کرنا پڑے گا۔ باہر کے ملک جہاں سے ہم نے یہ سارا کنسیپٹ لیا فریڈم آف ایکسپریشن کا، وہ اب کیا کرنے پہ مجبور ہوئے، میں اس لیے آپ سے خبر شیئر کی ہے، میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا۔ تو یہ تھی جی آج کی 3 خبریں، امید آپ کو پسند آئیں گی، دیکھتے رہیے آج کا سچ۔